कहानी। सफर से ठीक एक रात पहले जब अहमद अपने घर में आराम करने की तैयारी कर रहा था, तभी बाहर किसी के जोर जोर से रोने और सिसकियां लेने की आवाज़ें सुनाई दी। अहमद ने खिड़की से बाहर झांककर देखा। रात के करीब 10 बज रहे थे। पास ही में रहने वाली अम्मा जरीना का घर था। अम्मा जरीना एक बुजुर्ग बेवा औरत थीं, जिनकी न तो कोई औलाद थी और न ही घर में कोई मर्द जो उनकी सुध ले सके। उनका एकमात्र सहारा उनकी जवान बेटी फातिमा थी, जिसका निकाह पास के ही एक गांव में तय हुआ था और कल सुबह उसकी रुखसती होनी थी। अहमद फौरन अपने दरवाजे से बाहर निकला और दौड़कर अम्मा जरीना के आंगन में पहुंचा। उसने देखा कि अम्मा जरीना जमीन पर बैठी अपना सिर पीट पीट कर रो रही थीं और फातिमा कोने में दुबककर सिसक रही थी। अहमद ने घबराकर पूछा, अम्मा, अल्लाह के वास्ते बताइए, क्या हुआ? आप इस तरह क्यों रो रही हैं? क्या कोई बड़ी आफत आ गई है? अम्मा जरीना ने रोते हुए अपना कांपता हुआ चेहरा उठाया और कहा, बेटे अहमद, क्या बताऊं, हमारे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कल सुबह मेरी फातिमा की रुखसती है। मैंने उसके दहेज, निकाह के खर्च और छोटे से वलीमे के लिए बड़ी मुश्किल से पाई पाई जोड़कर कुछ पैसे और थोड़े से जेवर बक्से में रखे थे, लेकिन आज शाम जब मैंने बक्सा खोला तो वो बिल्कुल खाली था। कोई चोर ताला तोड़कर सारे पैसे और जेवर चुरा कर ले गया। अम्मा जरीना की ये बात सुनकर अहमद का कलेजा कांप गया। अम्मा ने रोते हुए आगे कहा, अब कल सुबह जब बाराती आएंगे तो मैं अपनी बेटी को खाली हाथ कैसे विदा करूंगी? लोग मुझे ताने देंगे, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इससे तो बेहतर है कि मैं और मेरी बेटी आज ही जहर खाकर अपनी जान दे दें। फातिमा अपनी मां से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। अहमद वहां पत्थर की मूरत बना खड़ा रहा। उसके कानों में अम्मा जरीना के शब्द गूंज रहे थे। अचानक उसका हाथ खुद ब खुद उसकी जेब में चला गया, जहां उसने हज के सफर के लिए पैसे संभाल कर रखे थे। वह पैसे जिन्हें उसने 5 साल की कड़ी धूप, भूख और प्यास सहकर जोड़ा था। अहमद के भीतर एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो गई। एक तरफ उसका बरसों का वो ख्वाब था जिसके लिए उसने अपनी जवानी की गाढ़ी कमाई झोंक दी थी। मक्का की वादियां, खानाए काबा का तवाफ, अराफात का मैदान और मदीना की ठंडी हवाएं जहां हुजूर का रोज़ा है। दूसरी तरफ एक बेसहारा बेवा मां की इज्जत और एक यतीम लड़की की जिंदगी भर की आबरू का सवाल था। अहमद ने आसमान की तरफ देखा। रात का आसमान तारों से जगमगा रहा था। अहमद ने अपने दिल से बात की, मेरे मालिक, तू तो दिलों के भेदों को जानता है। तू जानता है कि मेरा दिल तेरे घर जाने के लिए कितना बेचैन है, पर क्या तेरा रसूल ये पसंद करेगा कि मैं मक्का की फ्लाइट पकड़ूं और मेरा पड़ोसी एक बेसहारा माँ और बेटी अपनी इज्जत बचाने के लिए आंसू बहाती रहे? उस पल अहमद के दिल से सारी दुनिया की लालच और खुदगर्जी मिट गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और नूर आ गया। उसने अपनी जेब से वो पोटली निकाली जिसमें हज के सारे पैसे और कुछ जरूरी कागजात थे। उसने आगे बढ़कर वो पोटली अम्मा जरीना के कांपते हुए हाथों में रख दी। अम्मा जरीना चौंक गईं। उन्होंने पोटली खोली और देखा कि उसमें नोटों की गड्डियां थीं। वो हैरान होकर बोलीं, बेटा अहमद, ये क्या है और इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? अहमद ने बहुत ही अदब से मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा, ये वही पैसे हैं जो मैंने हज के लिए जोड़े थे। कल सुबह आपकी बेटी की रुखसती है। इसे मेरा तोहफा समझकर रखिए। फातिमा मेरी बहन जैसी है और बहन की इज्जत बचाना किसी भी इबादत से कम नहीं है। अम्मा जरीना के मुंह से चीख निकल गई। उन्होंने अहमद के हाथ पकड़ लिए और रोते हुए बोलीं, नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हारे अरमानों का खून नहीं कर सकती। ये तुम्हारी जिंदगी की कमाई है। तुम अपने हज पर जाओ, हमारे लिए दुआ करना। अहमद ने अम्मा के हाथों पर अपना हाथ रखकर कहा, अम्मा, काबा का घर तो ईंट पत्थर और संगे मरमर से बना है, लेकिन किसी मोमिन का टूटा हुआ और दुखी दिल अल्लाह का असल घर होता है। अगर मैं आपका ये टूटा हुआ घर बसा दूं तो मेरा रब मुझसे ज्यादा खुश होगा। अम्मा जरीना ने अहमद को अपने सीने से लगा लिया और दिल से ऐसी दुआ दी जो सीधे जमीन को चीरती हुई अर्श तक जा पहुंची। अगली सुबह अहमद के घर के सामने से हज का काफिला गुजरा। उसके सभी साथी, रिश्तेदार और मोहल्ले के लोग बसों में बैठकर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। अहमद अपने घर के दरवाजे पर खड़ा होकर उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों के कोने में नमी थी, लेकिन दिल में कोई मलाल या पछतावा नहीं था। जब गांव के बाकी लोगों को ये बात पता चली कि अहमद ने अपने हज के सारे पैसे एक गरीब लड़की की शादी में दे दिए, तो गांव 2 हिस्सों में बंट गया। कुछ समझदार लोग कहने लगे कि अहमद ने दुनिया की सबसे बड़ी नेकी की है, उसने इंसानियत का असली फर्ज निभाया है। लेकिन कुछ नासमझ और दुनियादार लोग तंज कसने लगे कि अरे पागल है अहमद, बरसों की कमाई एक पल में लुटा दी, अब जिंदगी भर पछताता फिरेगा, हज जाने का मौका बार बार नहीं मिलता। ये बातें अहमद के कानों तक भी पहुंचती थीं, पर वो सिर्फ मुस्कुराकर रह जाता और मन ही मन कहता कि मेरा सौदा मेरे रब के साथ हुआ है, इंसानों के साथ नहीं।
ادھر احمد کے پیسوں سے فاطمہ کی شادی بہت ہی دھوم دھام اور عزت کے ساتھ سمپن ہو گئی۔ اماں زرینہ نے دعاؤں کے سوا احمد کو کچھ نہیں دیا۔ وقت گزرتا گیا۔ سال کا وہ مہینہ آ گیا جب پوری دنیا کے مسلمان حج ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ اور مدینہ منور میں جمع تھے۔ ہر طرف لبیک اللہم لبیک کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ گاؤں کے ہی ایک بزرگ اور امیر ویاپاری حاجی عثمان اس سال حج کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ حاجی عثمان احمد کو اچھی طرح جانتے تھے اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ احمد نے کن حالاتوں میں اپنا حج قربان کیا تھا۔ حج کے ارکان پورے ہونے کے بعد جب حاجی عثمان مدینہ شریف پہنچے اور انہوں نے مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس حاضری دی تو ان کے دل میں احمد کا خیال بار بار آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ بیچارہ احمد کتنی شدت سے یہاں آنا چاہتا تھا، لیکن اس نے اپنی نیکی کی خاطر اپنا خواب تیاگ دیا۔ اس رات حاجی عثمان نے مدینہ شریف میں ایک بہت ہی عجیب، خوبصورت اور روشن خواب دیکھا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ مدینہ کی ایک پرنور محفل سجی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور نور کی چادر اوڑھے کئی فرشتے ادب سے کھڑے ہیں۔ حاجی عثمان نے بہت ہی ادب کے ساتھ سلام عرض کیا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ اے عثمان، تم میرے شہر آئے ہو، میرے مہمان بن کر آئے ہو، لیکن مکہ اور مدینہ کی سیماؤں کو چھوڑ کر ذرا اس گاؤں کے اس عاشق کی طرف بھی دیکھو جس نے غریبوں اور بے سہاراؤں کی خاطر اپنا حج قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس ایثار کو اتنا پسند کیا ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوا ہے کہ احمد کا حج اس کے گھر بیٹھے ہی 7 آسمانوں کے اوپر مکمل کر دیا جائے، اور آج جنت میں فرشتے اس کے نام کا طواف کر رہے ہیں۔ اس مبارک خواب کو دیکھتے ہی حاجی عثمان کی آنکھیں کھل گئیں۔ ان کے پورے جسم میں ایک عجیب سی سحرن دوڑ گئی۔ ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حج کا سفر پورا کر کے جب حاجی عثمان واپس اپنے گاؤں لوٹے تو ان کے گھر پر لوگوں کا تانتا لگ گیا۔ لوگ ان سے ملنے اور حج کی مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ اسی شام حاجی عثمان خود چل کر احمد کے چھوٹے سے گھر پر پہنچے۔ ان کے ساتھ گاؤں کے کچھ اور لوگ بھی تھے۔ احمد نے جب حاجی عثمان کو اپنے دروازے پر دیکھا تو اس نے آگے بڑھ کر ان کے پیر چھونے چاہے، لیکن حاجی عثمان نے اسے گلے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ احمد گھبرا گیا اور بولا، حاجی صاحب، خیریت تو ہے؟ آپ اس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ مجھ سے کوئی خطا ہو گئی کیا؟ حاجی عثمان نے اپنے آنسو پونچھے اور کانپتے ہوئے گلے سے کہا، احمد بیٹا، خطا تم سے نہیں، ہم سے ہوئی ہے جو ہم تمہاری اصلیت کو سمجھ نہیں پائے۔ میں ابھی مدینہ شریف سے آ رہا ہوں اور وہاں میں نے جو دیکھا وہ تمہیں بتانے آیا ہوں۔ حاجی عثمان نے مدینہ شریف میں دیکھے گئے اس پورے خواب کا ایک ایک لفظ احمد اور وہاں جمع ہوئے گاؤں والوں کو سنا دیا۔ جب لوگوں نے سنا کہ احمد کا حج زمین پر نہیں بلکہ 7 آسمانوں کے اوپر فرشتوں کے درمیان قبول ہو چکا ہے تو وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ لوگ جو کل تک احمد کو ناسمجھ کہہ رہے تھے آج اس کی نظروں میں اپنی نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر احمد کے ماتھے کو چوم لیا اور معافی مانگی۔ احمد کی آنکھوں سے اشک بہہ نکلے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا، یا اللہ، تو کتنا کریم ہے۔ میں نے تو صرف ایک بندے کی تکلیف دور کی تھی اور تو نے مجھے دونوں جہاں کی نعمتوں سے نواز دیا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ رات اس گاؤں میں ایک الگ ہی سکون اور روشنی کا پہرا تھا۔ اس کہانی نے سب کو یہ سکھا دیا کہ سچی عبادت صرف پتھروں کی دیواروں کے بیچ نہیں ہوتی، بلکہ کسی ٹوٹتے ہوئے دل کو جوڑنا اور انسانیت کی خدمت کرنا ہی دنیا کی سب سے بڑی اور عظیم عبادت ہے۔ یہ 3 بج رہے تھے۔ چاروں طرف سناٹا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کھڑکی سے آ رہے تھے اور کمرے میں جلتے ہوئے چھوٹے سے لیمپ کی روشنی دیواروں پر پرچھائیاں بنا رہی تھیں۔ احمد بستر پر لیٹا ہوا تھا لیکن اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اگلے ہی دن اس کا سب سے بڑا امتحان تھا، ایک ایسا امتحان جس کے نتیجے پر اس کے پورے بھوشیہ اور کریئر کی نیو ٹکی تھی۔ اس نے مہینوں جی توڑ محنت کی تھی، دن رات ایک کر دیے تھے، لیکن جیسے جیسے صبح پاس آ رہی تھی اس کا دل گھبراہٹ سے اور بھی زیادہ ڈوبتا جا رہا تھا۔ احمد نے خود سے فسفسایا، میں نے اپنی طرف سے تو پوری کوشش کر لی، پر کیا یہ کافی ہے؟ اگر کوئی سوال ایسا آ گیا جو مجھے نہیں آیا تو؟ یہ وہ پل تھا جب انسان اپنی تمام طاقتوں کے باوجود خود کو بے حد لاچار محسوس کرتا ہے۔ سکون کی اور پہلا قدم۔ گھبراہٹ جب حد سے بڑھنے لگی تو احمد اٹھا۔ اس نے اپنی رضائی ہٹائی اور بستر سے نیچے پیر رکھے۔ کمرے کی خاموشی میں اس کی گھڑیوں کی ٹک ٹک کے علاوہ اور کچھ نہیں سنائی دے رہا تھا۔ احمد نے وضو کرنے کا فیصلہ کیا۔ باتھ روم میں جب ٹھنڈا پانی اس کے ہاتھوں اور چہرے پر پڑا تو ایک عجیب سی سحرن اور تازگی اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ وہ پانی کی ٹھنڈی بوندیں تھیں یا اس کے دل پر جمی الجھنوں کی برف پگھل رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آیا، لیکن اس کا من تھوڑا شانت ہونے لگا تھا۔
وہ اپنے کمرے میں واپس آیا، جانماز بچھائی اور تہجد کی نیت باندھ لی۔ تنہائی اور رب کا دربار۔ آدھی رات کا یہ وہ وقت تھا جب دنیا گہری نیند میں سو رہی ہوتی ہے، لیکن آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ احمد نے جب اپنی پہلی رکعت پوری کی اور سجدے میں گیا تو اس کے آنسوؤں کا باندھ ٹوٹ گیا۔ وہ سجدہ لمبا ہوتا چلا گیا۔ اس نے دنیا کی کسی کتاب یا امتحان کی فکر نہیں کی، بلکہ سیدھے اپنے رب سے بات شروع کی۔ اس کے دل سے الفاظ نہیں بلکہ سسکیاں نکل رہی تھیں۔ میرے رب، تو جانتا ہے کہ میں نے کتنی راتوں جاگ کر محنت کی ہے۔ میری نظریں تھک گئی تھیں، میرا دماغ تھک گیا تھا، پر میں نے امید نہیں چھوڑی۔ یا اللہ، میں کمزور ہوں، میری عقل سیمت ہے۔ اگر تو میری مدد نہ کرے تو میں اس امتحان میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میرے سینے کو کھول دے، میرے دل کی گھبراہٹ کو دور کر دے اور میرے اس سفر کو آسان بنا دے۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد احمد کے دل میں ایک عجیب سا سکون، ایک بے انتہا ٹھنڈک اتر آئی۔ اس کے دل سے ڈر بالکل غائب ہو چکا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ کوئی ہے جو اس کی خاموش آہوں کو سن رہا ہے، کوئی ہے جو اس آدھی رات کے اندھیرے میں بھی اس کے قریب ہے۔ صبر اور یقین کا سفر۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر آسمان کا رنگ دھیرے دھیرے بدل رہا تھا۔ گہرے کالے آسمان پر چاند کی روشنی پھیکی پڑنے لگی تھی اور پورب کی دشا میں لالی چھانے لگی تھی۔ احمد نے جانماز سمیٹی اور اپنی اسٹڈی ٹیبل پر آ گیا۔ اس نے سوچا کہ امتحان سے پہلے کچھ ضروری پنوں پر ایک نظر اور ڈال لی جائے۔ کتاب کھولتے ہی اس کے سامنے وہی وشے آ گیا جس پر اسے سب سے زیادہ الجھن تھی۔ کل رات تک جو باتیں اسے بے حد کٹھن اور ابوجھ لگتی تھیں، آج تہجد کے بعد اس کے دماغ میں پانی کی طرح صاف ہو رہی تھیں۔ اس کے بھیتر ایک نیا اتساہ بھر گیا۔ اسے احساس ہوا کہ جب انسان اپنے رب کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو رب اس کی طرف 100 قدم بڑھ کر اس کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ صبر اور یقین کا سویرا۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی سے اندر آئی۔ اذان کی سریلی آواز ہوا میں گونج اٹھی۔ احمد نے پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد اس نے اپنے رب کا شکریہ ادا کیا اور اپنے امتحان ہال کی طرف نکل پڑا۔ سڑک پر صبح کی تازہ ہوا چل رہی تھی۔ پرندوں کی چہچہاہٹ واتاورن کو اور بھی خوشنما بنا رہی تھی۔ احمد کے قدم اب بھاری نہیں بلکہ بے حد ہلکے اور آتم وشواس سے بھرے ہوئے تھے۔ جب پرچہ اس کے ہاتھ میں آیا تو اس نے بسم اللہ پڑھ کر اسے کھولا۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ شروعات کے وہی کٹھن سوال اس کے سامنے تھے جن پر اس نے رات کو سب سے زیادہ رو رو کر دعا کی تھی۔ احمد کے چہرے پر ایک گہری مطمئن مسکان آ گئی۔ اس کا قلم تیزی سے چلنے لگا اور اس کے بھیتر کا آتم وشواس آسمان چھو رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی ہر ایک آہ اور ہر ایک آنسو کو اوپر والے نے قبول کر لیا تھا۔ سیکھ۔ یہ کہانی صرف احمد کی نہیں ہے، یہ ہر اس انسان کی کہانی ہے جو زندگی کی کسی مشکل گھڑی میں خود کو اکیلا پاتا ہے۔ جب دنیا کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں اور انسانی کوششیں کم پڑنے لگتی ہیں، تب تہجد کی خاموشی اور سجدے کی گہرائیاں ہمارے لیے امید کا نیا سورج بن کر اگتی ہیں۔ اللہ ہمارے آنسوؤں کی ایک ایک بوند کو گنتا ہے اور صحیح وقت پر ہمارے لیے بہترین راستوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ضرورت ہے تو بس سچے دل سے اس در پر جھک جانے کی، کیونکہ وہاں سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ پرینام کا دن، امتحان کے کچھ ہفتے بیت چکے تھے۔ وہ دن بھی آ گیا جس کا احمد کو بے صبری سے انتظار تھا۔ پرینام گھوشت ہونے والے تھے۔ کمپیوٹر کی اسکرین پر رول نمبر ڈالتے وقت احمد کی دھڑکنیں ایک بار پھر تیز ہو گئیں۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں بند کیں اور من ہی من دعا مانگی۔ جب اسکرین پر رزلٹ آیا تو اس کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئیں۔ اس نے نہ کیول امتحان پاس کر لیا تھا بلکہ پورے ضلع میں اول ستھان حاصل کیا تھا۔ اس کی مہینوں کی رات دن کی محنت اور وہ تہجد کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں۔ سفلتا کا اصلی مطلب اور خوشیوں کی نئی صبح۔ احمد نے سب سے پہلے اپنے کمرے میں جا کر سجدہ شکر ادا کیا۔ اس کے ماتھے پر رب کے شکر کا نور تھا۔ اس کے اس سفر نے اسے سکھا دیا تھا کہ مشکلیں چاہے کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہوں، اگر دل میں سچا یقین اور راتوں کی تنہائی میں رب سے تعلق مضبوط ہو تو ناممکن لگنے والی منزلیں بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ اس بڑی کامیابی کے کچھ ہی دنوں بعد احمد کے گھر میں ایک اور بہت بڑی خوشخبری آئی۔ اس کے یہاں ایک ننھے مہمان یعنی نیو بورن بیبی کا جنم ہوا۔ گھر کا کونا کونا کلکاریوں اور روشنی سے جگمگا اٹھا۔ احمد نے جب اس معصوم بچے کو اپنی گود میں اٹھایا تو اسے محسوس ہوا کہ اللہ نے اس کی زندگی کو کتنی خوبصورت نعمتوں سے بھر دیا ہے۔ تہجد کی اندھیری راتوں میں جو دعائیں اس نے مانگی تھیں، وہ آج ایک کے بعد ایک حقیقت بن کر اس کے سامنے آ رہی تھیں۔ اگر آپ کو الفاظ کی دنیا کی یہ دل کو چھو لینے والی کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو فل لائک کریں، اپنے دوستوں اور پریوار کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی بہترین اسلامک الفاظوں اور کہانیوں کے لیے ہمارے پیج کو سبسکرائب اور فالو کرنا بالکل نہ بھولیں۔